नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन व सामीन, आप तमाम हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से अल्लाह का शुक्र है, आज हम फिर आपके सामने अपने चैनल बाक़ी मोमिन में हाजिर हैं और अपने इस वक्त की जो ख़ास हमारा मौजू चल रहा है वो है कुरान पाक की सिलसिलावार उनके सूरे और उनके आयतों पर ज़िक्र करना, गौर व फिक्र करना। और अल्लाह के करम से हम लोग सूरे इब्राहिम पे पहुँच चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इसके वसीले से हमारे और आप तमाम हज़रात की जो है कि हर मुश्किलात परेशानियों को दूर करे और हमें हिदायत से नवाज दे। ये दुनिया में भी कामयाबी और इस दुनिया की जो भलाई है वो भी हमें अता फरमा और आखिरत की भी भलाई हमें अता फरमावे और हमारे नस्लों को जो है कि गुमराही से बचा ले। अल्लाह हमारी नस्लों को भी राह पे रखे, दीन हक़ पे ही चलाए, दीन हक़ पे ही उनको जिलाए और दीन हक़ पे ही उन्हें उठाए और हमें भी, आमीन। बरादरान, हम लोग सूरे इब्राहिम पर आयत नंबर 13 तक पर गौर व फिक्र किए। अल्लाह के नाम के साथ हम लोग फिर यहीं से शुरू होंगे आयत नंबर 14 और देखते हैं इंशाल्लाह कहाँ तक हम लोग जाते हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग अपने मौजू पे आते हैं इंशाल्लाह। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 14 या एक नज़र 13 से होते हुए आगे बढ़ते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें मुल्क बदल कर देंगे या तुम फिर से हमारे मजहब में लौट आओ। तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम उन जालिमों को ही गारत कर देंगे। अब देखिए, हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपसे पहले भी हमने बहुत से नबियों को अपने पैगम्बर बना करके भेजा उनके कौम में, और उनके कौम ने भी जो है कि उनके साथ ऐसे ही रुसवाई किया था, उनके साथ इसी तरीके से उनका नाफरमानी की और उनके साथ जो है कि तरह तरीके से उनके साथ भी उनको तकलीफ़ और ईज़ा पहुंचाने की पूरी कोशिश की। मगर हमारे पैगम्बरों ने भी इसी तरह से कह दिया कि भाई हम तो अल्लाह ही पे तवक्कुल करते हैं, हम तो अल्लाह ही पे तवक्कुल करते हैं और उसी पे तवक्कुल करेंगे और हम तुम्हें भी जो है कि हक़ की तरफ बुला रहे हैं, जो हक़ है, जो दीन हक़ है ना, तुम उस तरफ लौट आओ। तो उल्टा उन्होंने यानी कि उन काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें मुल्क बदल कर देंगे, है ना। उनके कौम जो थे, उनके कौम के जो काफिर लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें मुल्क बदल कर देंगे या तुम फिर से हमारे मजहब में लौट आओ। अब वो क्या कहते हैं कि तुम मेरे मजहब में लौट आओ, यानी कि कुफ्र की तरफ तुम लौट आओ। तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को ही गारत कर देंगे कि वो जो कौम, वो जो काफिर जो है, जो तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम जो है कि जो दीन हक़ पे जो चल रहे हो, जो तौहीद की दावत दे रहे हो, जो तुम एक हक़, एक इलाही और एक रब्बुल आलमीन के बारे में तुम बता रहे हो और जो तुम उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हो, जो भटके हैं, जो गुमराह हैं, जो अंधेरे में तुम उन्हें रोशनी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो, और वो जो है कि उल्टा तुम्हारी से बहस कर रहे हैं कि तुम जो है कि वो जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम छोड़ दो उसको, तुम मेरी तरफ आ जाओ, कुफ्र की तरफ आ जाओ। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम तो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, बेशक मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हमको वही जो है कि हक़ के साथ भेजा है और हमको वही उसी के पास हमको लौटना है, तो हम कुफ्र की तरफ नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें फिर जिला बदल कर दूंगा, मैं तुम्हें शहर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे साथ तुमको इज़ा और तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे अब कहते हैं, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि जो है कि तुम उन्हें लौटाओगे, मैं तुमको ही खत्म कर दूंगा, तुम जालिमों, तुमको तो मैं गर्क कर दूंगा। और बेशक अल्लाह इस पे कादिर है, अल्लाह इस पे कादिर है। उनको जिनके कह लिया जाए कि जिनका अंजाम जो है, जिनका अंजाम जहन्नम है, जिनका अंजाम जो है कि आग है, जिनका अंजाम जो है कि बुरा हाल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उस अंजाम से बचाने के लिए जो है कि उन्हीं में से, उन्हीं के कौम में से अल्लाह ने एक को चुना जो हर तरह से फिट था, हर मामले से फिट था, जो बिल्कुल सच्चा था, जो बिल्कुल अच्छा था, जिसकी वो तारीफ पहले किया करते थे। जब वही उनके पास आकर के कह रहे हैं कि देखो तुम ये अमल ना करो, तो अब जो है कि वो उन्हीं को उल्टा जो है ये गलत ठहरा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि नहीं, तुम भटक गए हो, तुम वापस मेरी तरफ आ जाओ। तो अल्लाह ने कह दिया कि जो है कि हम जो है कि तुमको यानी कि जालिमों को हम गारत कर देंगे, गर्क कर देंगे। वो
نہیں سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جائیں گے جہنم میں، اور وہ اس دنیا میں بھی جو ہے کہ اس عذاب کا ایک نمونہ دیکھ لیں گے. یہاں پر بھی ان کا حالات انجام جو ہے برا ہوگا، اور وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے. ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے. یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے وعید سے خوف زدہ رہیں. یعنی کہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ظالم جو ہیں جو تمہیں ایسا کہہ رہے ہیں، میں تو انہیں تو غرق کر دوں گا، ان کے لیے تو سب کچھ جہنم ہے، میرا عذاب ان پر تو ہونا ہی ہونا ہے. اور میں تمہیں یعنی کہ جو حق پہ ہے، جو دین حق پہ ہے، جو دین کی بات کہنے والا ہے، جو دین کی بات سنانے والا ہے، جو دین کی طرف لوگوں کو پھیرنے والا ہے، جو لوگوں کے ساتھ اس آگ اور اس جہنم سے بچانے کے لیے خود کو جو ہے کہ شدید اذیت میں ڈال رہا ہے، اور یہ سوچ کے ڈال رہا ہے کہ جو ہے کہ میں انہیں بھی بچا لوں اور میں خود بھی جو ہے کہ جہنم سے بچ جاؤں. جن کے اندر خوف ہے اللہ کا، جن کے اندر ایک ڈر رہتا ہے اللہ کا، جو گناہ سے باز آتے ہیں، جو گناہ کو دور رکھتے ہیں، اس خوف کے مارے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، جو شرک کے نزدیک بھی نہیں جاتے، جو کفر سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے کہ اس زمین پہ بسا دوں گا. یہ تو ایک جنرل عام بات ہوئی. اور ہمارے اب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر ہم لے کر کے دیکھیں، جن پر ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ فرما رہے ہیں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا تھا جب وہ آپ کے مکہ سے ہجرت کر کر کے مدینہ کو گئے، اور یہ مکہ والوں نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا، ہر طریقے سے تنگ کر دیا تھا، یہاں تک کہ قتل کے لیے جو ہے کہ پوری طریقے کا انہوں نے سازش اور پلاننگ کر لیا تھا. تمام دیگر اذیت تو دیے، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، گھروں کے سامنے جو ہے کہ کوڑے کچرا وغیرہ وغیرہ ڈالے، ان کو بھوکا رہنا پڑا، اور ان کے اوپر پتھر مارے گئے، اور ان کی طرح طرح سے جو ہے کہ کیا کیا نہیں کچھ ہوا. نماز پڑھ رہے تو نماز پڑھتے ہوئے ان کے اوپر جو ہے کہ اللہ معاف کرے جو ہے کہ اونٹ کی لیل اور تمام دیگر چیزیں ڈال کر کے ان کو یہی کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے کہ تمہیں بسا دوں گا. اور حقیقتاً اگر ہم دیکھیں تو سیرت میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی مکہ، اپنا محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کر کے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو واپس مکہ میں لائے، اور صرف لائے نہیں بلکہ جو ہے کہ مکہ پر ان کو فتح نصیب فرمایا. اور وہ بھی فتح کیسی؟ ایسی عظیم فتح کہ بغیر کوئی خون بغیر تلواروں کی لڑائی لڑے. یہ جو آج دشمن اسلام جو ہے، جو دشمن کہتے ہیں کہ اسلام تو تلواروں کے زور پہ کھڑا ہوا، تم سیرت تو دیکھو، تم اتہاس تو دیکھو، تم ہسٹری تو دیکھو، مکہ فتح ہوا بغیر جنگ کیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جو کوئی بھی جو ہے میرے سامنے اگر نہ آوے جنگ کے خیال سے، جو کوئی بھی اپنے گھروں میں چلا جائے، ان کو امان ہے. اور مکہ میں وہ داخل ہو رہے ہیں فتح یاب ہو کر کے، پورا مکہ ان کا جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ ان کا خود کا اب اس مکہ کے وہ بادشاہ ہو گئے. ایسی فتح جس مکہ سے مسلمانوں کا جینا تنگ ہو گیا تھا، جس مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ صرف سازشیں نہیں بلکہ جسمانی تکلیف اور کتنی اذیت دی گئی تھی. آج اسی شہر میں مسلمان داخل ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے آ رہے ہیں، اور جو ہے کہ پورا مکہ جو ہے کہ ان کے امان میں، حفظ و امان میں، مطلب امان میں. یہ سوچ لیجیے، اگر ہم اس پہ بات کریں تو بہت مزید بات ہوگی، مگر ایک احساس، صرف یہ ایک احساس فیل کیجئے، آپ اس وقت فیل کیجئے کہ آپ جس شہر سے آپ کو بڑی اذیت اور بڑی آپ کے اوپر ظلم اور بڑی جو ہے کہ سازشیں اور بڑی تمام طریقے کا دیگر آپ کے اوپر اٹیک ہوا، حملہ ہوا کہ آپ کو ہم پوری طریقے سے ناکام کر دیں، اور آپ کو یہاں تک کہ مجبور ہو کر کے شہر چھوڑنا پڑا. اور آج جب آپ اسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور سب کے سر جھکے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، تو کتنی عظیم آپ کی کامیابی ہوگی. اور یہ کامیابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت میں بھی کہہ دیا ہے کہ ہم تمہیں فتح یاب کر کے جو ہے کہ تم کو یہاں بسا دیں گے. اور بے شک اللہ نے ایسا کر دکھایا. اور ان کے بعد ہم نے خود، ہے نا، اللہ کہہ کر ہے ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے. یہ ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے وعید سے خوف زدہ. وعید کا معنی کیا ہوا؟ یعنی کہ وہ وعدہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو تم اس عمل کو
جو تم کر رہے ہو، جو کفر کر رہے ہو، اس کی انجام بہت ہی برا ہے. یعنی کہ جس وعدے میں اللہ نے انہیں بتا دیا ہے کہ اس کا انجام کیسا ہے، ڈر بتا دیا ہے، اور وہ ہو کر رہنا یہ وعدہ ہے، اور اس وعدے سے جو لوگ خوف زدہ ہوں، جو ڈریں، جو اللہ سے ڈریں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آج ہم اور آپ کھل کر کے گناہ کرتے ہیں. آج ہم آپ جو ہے کہ دنیا کے ایسے معاملات جن میں اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں. اللہ توبہ استغفار، اللہ معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، آپ سب کو بھی معاف کرے، ہے نا. کہ ہم نے ایک منٹ کے بھی اپنے عمل میں یا اپنے دن بھر میں، حقیقت یہ ہے کہ دن بھر میں ایک مرتبہ بھی ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. نہ ہم اپنے اولادوں کو وہ نصیحت دیتے ہیں، نہ ہمارے باپ دادا جو ہے کہ اپنے اولاد کو نصیحت دیے کہ آج ہم اس قدر جو ہے کہ ہم دنیاوی جو ہے کہ فریب میں اور دنیاوی فتنہ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو آج ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے نسل کے لیے یہ سوچیں کہ اللہ کا خوف ڈالیں، خود بھی ہم اس بات کو احساس کریں اور اپنے اولاد کو بھی جو ہے کہ اس بات کا احساس کراویں کہ دیکھو اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اور اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتے کو لگا رکھا ہے کہ ہمارے ایک ایک عمل کو وہ لکھ رہا ہے. ہمیں کھڑے ہونا ہے. تو دوستو یہاں پہ یہ اس سورہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہہ دیا، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے. یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے وعید سے خوف زدہ رہیں. یعنی کہ کلیئر ہے نا بات، سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھائے اور مجھے بھی ہدایت دے. اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش زدی لوگ نامراد ہو گئے. انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر پوری باتیں بتا رہے ہیں اپنے تمام انبیاء اکرام کے بارے میں جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات کو بتانا اور صرف بات کو بتانا، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا. اور بتانے میں راز یہ ہے کہ جب یہ قرآن پڑھی جائے، سنائی جائے، تو جتنے لوگ ہیں، یعنی کہ اس قوم کی، اس امت کی دیگر جتنے بھی جو ہیں جن اور انس، سب سنیں کہ اللہ کا وعدہ ہے. کہ کیا وعدہ ہے؟ کہ جو مجھ سے خوف زدہ رہے، جو ایمان پہ حق پہ رہے، میں اس کو کامیابی دوں گا. اور اس کے لیے بھی وعدہ ہے، اس سزا کا وعدہ ہے جو کفر پر ہیں، جو شرک پر ہیں، جو گناہ میں ملوث ہیں، جو حق کی بات کو انکار کرتے ہیں. یہ دیگر تمام انسانیت کے لیے اللہ نے کہہ دیا. یہ قرآن تو ہم نے بتایا نا، یہ قرآن تو پوری قیامت تک کے لیے جو ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے کہ ہدایت کا بھی راستہ ہے، اور جو ہے کہ روشن کتاب ہے جو ہم کو گمراہی سے نکالتا ہے، بشرطے کہ ہم نکلنے کی کوشش کریں اور چاہیں. تو بہرحال تو جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا، اور وہ جو کفار جو تھے، وہ کفر کرنے والے جو تھے، جو شرک کرنے والے تھے، وہ اپنے اسی طریقے پہ، اسی ڈھرے پہ چلتے رہے، یہاں تک کہ جب انبیاء اکرام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر دی، درخواست کر دی کہ یا اللہ اب فیصلہ آپ کر ہی دیجیے، یا اللہ فیصلہ اب آپ کر ہی دیجیے، کیونکہ یہ اس قدر سرکش ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہرگز میری بات کو سنتے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ڈھیٹ ہو گئے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کر دیجیے. اور جب ہم تمام انبیاء نے اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے، اپنے قوم کی، جب انبیاء نے آخرکار جب اللہ کے سامنے دعا کیا اور کہیں کہ اب آپ اپنا فیصلہ دکھا دیجیے، تو اللہ نے ان کو ایسا انجام دیا کہ جتنے بھی سرکش ہو رہے تھے وہ تم سب کے سب نامراد ہو گئے، ہے نا. کچھ کے تو ہم لوگ واقعات جو ہے کہ اس قرآن میں ہم لوگوں نے آلریڈی سن لیا، جان لیا، دیکھ لیا، پڑھ لیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب جو ہوتا ہے بعض وقت تو دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، بعض وقت جو ہے کہ بعد میں آخرت میں ہوگا، لیکن ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہوگا. اور جو اللہ سے خوف زدہ رہے، جو اللہ کے تمام احکامات کی ادائیگی کرے، دین حق پہ چلے، اللہ اس کو کہتا ہے کہ ہم تم کو فتح نصیب فرمائیں گے. اب فتح نصیب یعنی فتح تو دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی فتح تو صرف کہہ لیا جائے کہ اصل فتح نہیں ہے. اللہ کا جو اصل فتح، اللہ نے پورے قرآن میں جو اصل کامیابی اور اصل فتح کا جو راز بتایا ہے، وہ ہے قیامت کی.
جو دنیا جو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، اس میں جو فتح ہو گیا، اس میں جو کامیاب ہو گیا، در حقیقت وہی فتح ہے، وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی ہم فتوحات اگر لے بھی لیں مثال کے طور پر، تو یہ تو ایک چند لمحے